अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अल महदी टीवी के प्रोग्राम लब्बैक नंबर 12 के साथ आपका मेज़बान सखावत हुसैन सदरालवी हज़रात ख़वातीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह पेश करता है और इस प्रोग्राम में आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को खुश आमदेद कहता है। 2017 का ये पहला हज का प्रोग्राम है। सो फार हम 11 प्रोग्राम कर चुके हैं और 5 वर्कशॉप्स कर चुके हैं हज के बारे में। 2017 के हज के लिए ये पहला प्रोग्राम है। लब्बैक नंबर 12 है। लब्बैक नंबर 12 में सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को दावत देता हूँ कि आप इरादा करें हज का। जैसा कि हज का लुग़वी माना भी इरादा है। कुरान मजीद में इरशाद है व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, और हज व उम्रा को मुकम्मल करो अल्लाह के लिए। वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जिसके पास भी इस्तिताअत हो हज की, यानी नानो नफ़क़ा रखता हो, उसे चाहिए कि वो हज पर जाए। ये लब्बैक नंबर 12 आप हज़रात व ख़वातीन को हज के इरादे, हज की तैयारी में मदद देगा। अगर आप कॉल करना चाहें तो 718-675-6987 पर कॉल कर लें। आप शामिल हो जाएं। कोई हज की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, इन्फॉर्मेशन देना चाहें, आप तमाम हज़रात व ख़वातीन इस प्रोग्राम को वाच करें। आज के प्रोग्राम में कुछ सवालों के जवाब भी देंगे। आज के प्रोग्राम में कुछ इंतज़ामात की बहस भी करेंगे। आज ही के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि हज इस वक्त कितना आसान हो चुका है। जो एहराम के मुहर्रमात हैं उनको भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। सामान जो हज में ले जाना चाहिए उसको भी डिस्कस करेंगे। जो वहाँ का मौसम है, हज का मौसम को भी डिस्कस करेंगे। पहले कॉलर को शामिल कर रहे हैं हमारे। देखिए पहले कॉलर कौन है और क्या कहते हैं। पहला प्रोग्राम। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन बोल रहे हैं? आगा मुख्तार हुसैन। पहली कॉल की है हमें आगा मुख्तार हुसैन ने। फरमाई। आवाज़ कट रही है आगा, देख लें आवाज़ कट रही है, या तो दोबारा कॉल कर लें। आवाज़ कट रही है, आवाज़ आपकी कट रही है, दोबारा कॉल कर लें। ये आगा मुख्तार हुसैन हमारे साथ पहले कॉलर है। आज हम इस प्रोग्राम को जो शुरू कर रहे हैं 2017 में जो हज है, इस हज के सिलसिले में हमारा ये प्रोग्राम है लब्बैक नंबर 12। जी अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। शुक्रिया। जी
جی میں عرض کر دیتا ہوں، بہت شکریہ آپ نے کال کی آغا مختار حسین۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حج میں استطاعت شرط حج ہے۔ اگر کوئی بندہ مستطیع نہیں ہے، یعنی وہ زاد و نفقہ و راحلہ نہیں رکھتا ہے، زاد و راحلہ اس کے پاس نہیں ہے، نان و نفقہ نہیں رکھتا ہے، حالات سازگار نہیں ہے، صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، راستے کی تکالیف دور نہیں ہو رہی ہے، ویزا نہیں لگ رہا ہے، ٹکٹ کا انتظام نہیں ہو رہا ہے وغیرہ، اگر تو ایسی صورتحال ہو تو حج ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مدد کر دے آپ کی کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں اور آپ حج کر لیں، تو آپ مستطیع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے میں آپ کو ٹکٹ خرید کر کے دیتا ہوں، میں آپ کے جو لینڈ ارینجمنٹس ہیں، گراؤنڈ ارینجمنٹس، ان کی کفالت کرتا ہوں، ان کے پیسے دیتا ہوں، تو آپ حج کر لیجئے، تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے، یعنی وہ بندہ مستطیع ہو جاتا ہے۔ یہ بیٹری دے دیں، بیٹری۔ تو آپ حضرات و خواتین اس وقت جو ملاحظہ فرما رہے ہیں، پروگرام ہے لبیک، اور یہ لبیک نمبر 12 ہے۔ ہم آپ کی خدمات عالیہ میں آج کا جو پروگرام کر رہے ہیں، یہ پروگرام ایکسکلوسیو ہے حج کے بارے میں۔ جو حضرات و خواتین 2017 میں حج پہ جائیں گے، ان کے لیے یہ خاص طور پہ پروگرام ہے۔ بہت شکریہ آغا مختار حسین، آپ نے کال کی۔ ایک کال اور شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی جناب، دوبارہ فرمائیے، کیا فرما رہے ہیں؟ حج کے فرائض ابھی بتا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ابھی عرض کریں گے انشاءاللہ، بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ محترم ناظرین و ناظرات، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ لبیک نمبر 12، اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج واجب کب ہوتا ہے، اور حج کی شرائط کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، اور احرام کے دوران جو محرمات ہیں وہ کیا ہے۔ یہ پروگرام اس مقصد سے تشکیل دیا گیا ہے کہ آپ حضرات و خواتین کو سب سے پہلے تو دعوت دی جائے تاکہ آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں، اور ساتھ ہی آپ حضرات و خواتین کو انفارمیشن بھی دی جائے کہ 2017 میں حج کا کیا طریقہ کار ہوگا، حج آسان ہوگا، مشکل ہوگا۔ ایک کال اور شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ رزاق بول رہا ہوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ جی؟ یہ آپ کی دعائیں۔ ہلو ہلو جی جی قبلہ، یہ حج کے کیا فرائض ہیں؟ بہت شکریہ انعام چودھری رزاق گجر صاحب، حاجی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے کال کی، اس پروگرام میں آپ شامل ہوئے۔ یہ پروگرام بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ بتانا چاہتا ہے، ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حج واجب کب ہوتا ہے، حج کو کرنا کیسے ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو خرچہ دے کر وہاں جا کر واپس آ سکتے ہیں، ٹکٹ خرید سکتے ہیں، اور ٹکٹ خریدنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے تمام اخراجات وہاں پر کر سکتے ہیں، تو حج واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے امریکہ میں جو مقیم حضرات و خواتین ہیں، ان میں میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس پر حج واجب نہ ہو۔ اگر زندگی میں ایک مرتبہ ایسی فائنینشل سچویشن پیدا ہو جائے کہ بندہ حج پہ جا سکے تو حج واجب ہو جاتا ہے۔ جب تک پھر وہ بندہ حج نہیں کرے گا وہ گناہگار رہے گا،
اگر حج انجام نہیں دے گا. تو یہ آپ کے پہلے سوال کا یہ جواب ہے. حج کی شرائط میں من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اللہ کی طرف جو بھی سبیل کے طور پر جو شخص راستے کے اخراجات کو برداشت کر لے تو اس کو جانا چاہیے. تو یہ سب سے پہلی تو یہ بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں. جتنے بھی حضرات و خواتین حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنی ساری جو سچویشن ہے مالی، اس کو یہ سمجھ لیں، اور مالی سچویشن کو سمجھنے کے بعد وہ اپنے لیے طے کریں کہ انہوں نے حج پر جانا ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. ہم معذرت چاہتے ہیں، یہاں کچھ پرابلم ہو رہی ہے، ذرا ہمیں یہ مائک کی اور جو کام کرنے والے ہیں ان کو سمجھ آ نہیں رہی ہے کہ وہ سامنے سے بیٹری خرید کے لے آئیں. میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، اس وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے تھوڑی سی اس پروگرام کے اندر. آپ سے میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں اور سارے ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ کریم آپ کو حج کی توفیق دے. چودھری صاحب آپ شامل ہوئے، آپ کی بیگم صاحبہ کو، آپ کو اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے، آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو. جس طریقے سے آپ نے حج بیت اللہ کے دوران حاجیوں کی خدمت کی تھی 2 سال جو آپ حج پہ گئے تھے، تو آپ حضرات کے آپ کا میں شکر گزار ہوں، اور تمام حاجی حضرات بھی آپ کے شکر گزار ہیں. بہت بہت مہربانی. اللہ کریم آپ کو عزت دے، سلامت رکھے. خدا حافظ. ایک کال اور شامل کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شاہد تنویر ہے. آپ سے سوال ہے کہ وجوب حج کی شرائط کیا ہیں؟ بہت شکریہ. شاہد تنویر صاحب ہمارے ساتھ فون پہ ہیں، یہ بھی یہی سوال کر رہے ہیں کہ وجوب حج کی شرائط کیا ہیں. تو میں ان کی شرائط ابھی عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان کے پاس زاد و راحلہ ہونا چاہیے، یعنی سواری کا بندوبست ہو اور وہاں کے خرچے کا اہتمام ہو، اور وہ اپنے گھر والوں کو خرچہ دے کے جانے کے قابل ہو. جس بندے کے پاس خرچہ موجود ہو اور وہ آسانی کے ساتھ حج کر سکتا ہو تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے. اسے آزاد ہونا چاہیے، اسے مسلمان ہونا چاہیے، اسے مختون ہونا چاہیے، اسے اس کے حالات بہتر ہوں، سازگار ہوں، وہ ہر اعتبار سے اس قابل ہو کہ وہ جا کے واپس آ سکے، اس کے اہل خانہ پریشانی کا شکار نہ ہو. یہ جو چند شرائط ہیں ان کے ساتھ حج واجب ہو جاتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. ایک کال اور شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا حج کا ٹکٹ کتنا ہے پورا آل ٹوگیدر پیسہ؟ آل ٹوگیدر سسٹر جو حج کا اس سال کا خرچہ ہے ہمارے قافلے کا البیدی حج گروپ کا، اگر آپ حرم کے پاس رہیں مکے میں تو 8,500 ہے، اور اگر آپ عزیزیہ میں رہیں تو 5,500. بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو توفیق دے حج پہ جانے کی. محترم ناظرین و ناظرات، یہ پروگرام ہم جو کر رہے ہیں، پچھلے سالوں میں ہم نے 11 پروگرام کیے اور 5 ورکشاپس کیے، اور آج یہ پہلا ہمارا پروگرام ہے جو ہم آپ کی خدمات عالیہ میں کر رہے ہیں. آج کا جو پروگرام ہے یہ اس نیک نیتی سے کیا گیا ہے کہ جو حضرات و خواتین گھر بیٹھے ہیں آج اتفاق سے ہم ذرا یہاں پر موجود ہیں، اور ہم یہ ہمارے ناظرین کی طرف سے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ آواز کلیئر نہیں ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، شاید یہ مائک کی وجہ سے ہے. تو بہرحال جو بھی ہے جیسے بھی ہے، مہربانی کریں، معاف کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بہتر کرے اور ہم اس کو احسن انداز میں کر سکیں. محترم ناظرین و حضرات، جیسی بھی آواز آ رہی ہے کوشش میں کر رہا ہوں کہ آپ حضرات خواتین تک یہ پیغام پہنچے کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ حج کا پروگرام ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کے ارینجمنٹس ٹھیک ہونے چاہیے. پچھلے سالوں میں آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو حج کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، حالانکہ وہ پیسے بھی دے چکے تھے مگر ان کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی.
وہ ٹکٹس ان کے جو کنفرم نہیں تھے، سیٹیں کنفرم نہیں تھیں. بہت سارے حج کے جو ایجنٹ ہیں وہ پیسے لے لیتے ہیں اور وہ سیٹس کو کنفرم نہیں کرتے. لہذا سب سے پہلے تو میں ریکمینڈ کروں گا ہر اپنے بہن بھائی کے لیے، انکلوڈنگ ہمارے قافلے کے جو لوگ ہیں، کہ جب ہم آپ کو آپ کے ٹکٹ کی انفارمیشن بھیجیں تو آپ ایئر لائن سے باقاعدہ چیک کریں. ایئر لائن سے آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہ آپ کی جو ٹکٹ ہے اس کی سیٹ کنفرم ہے یا نہیں ہے. جب تک ایئر لائن آپ کو کنفرم نہ کرے آپ بالکل سیٹ کو کنفرم نہ سمجھیں. پھر وہاں کے جو گراؤنڈ کے ارینجمنٹس ہیں وہ بحمدللہ کوشش ہماری تو یہی ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. راضی تو ویسے لوگ اللہ پہ بھی نہیں ہوتے، شکایت تو لوگ اللہ کی بھی کرتے ہیں، مگر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم حاجیوں کو سہولت فراہم کریں. آپ کا ہوٹل کنفرم ہونا چاہیے، آپ کے آنے جانے کے اوقات کنفرم ہونے چاہیے. بہت سارے بھائی بہنوں کو تکلیف ہو جاتی ہے جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کر ان کے پاس ہوٹل نہیں ہوتا یا وہ گھنٹوں بیچارے بیٹھے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنے اپنے ایجنٹس سے کنفرم کر لیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی جائیں، اگر ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ہم آپ کی خدمت کریں گے. ہمارا یہ نان کمرشل یہ گروپ ہے، ہمارے اس سال 2 گروپ ہیں. ایک گروپ کی جو قیمت ہے وہ 8,500 ہے جو بالکل حرم کے سامنے مکے میں ٹھہرے گا، اور ایک جو گروپ ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 5,500 ہے جو کہ عزیزیہ اپارٹمنٹس میں یا عزیزیہ کے 3 سٹار ہوٹل میں ٹھہرے گی. مدینہ میں جو ہوٹل ہوتا ہے وہ 4 سٹار ہوٹل ہوتا ہے اور جو مکے میں ہوٹل ہوتا ہے وہ 5 سٹار ہوٹل ہوتا ہے. ہمارا جو قافلہ ہے اس میں بالکل کمرشل ہم نے کبھی نہیں کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے کبھی حج والوں سے پیسے نہیں بنائے. ہمارا مقصد صرف آپ کی خدمت کرنا ہے. آپ کو ہم سہولت فراہم کرتے ہیں اور ہم آپ سے دعا چاہتے ہیں. ہمارا مطمع نظر پیسہ بنانا بالکل نہیں ہے، البتہ جو خرچ آپ نے کرنا ہے وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے. بہت سارے بھائی بہن ہمیں کال کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے پاس کافی لوگ نام لکھوا چکے ہیں. ہم نے اس دفعہ 2 بسیں لے جانی ہیں. ٹوٹل ہم 90 آدمی سے زیادہ نہیں لے جا سکتے، 80 سے 90 کے درمیان ہم نے آدمی لے جانے. آپ فوراً رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو سیٹ ہے وہ بھی کنفرم ہو اور آپ کے جو ارینجمنٹس ہیں وہ بھی کنفرم ہو. بعض حضرات و خواتین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بریک دے دیں، ان کو ہم معذرت چاہتے ہیں، بریک نہیں دے سکتے اس لیے کہ جب ہم حج سے کچھ بناتے نہیں ہیں تو حج میں کوئی بریک بھی نہیں دے سکتے. بریک یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمارا تھوڑا بہت کمیشن وہ بناتے ہیں قافلے والے تو کمپنی والے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے کمیشن کو آپ تقسیم کر دیں ہمارے حاجیوں کے اوپر. بحمدللہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ ہمیں دعا دیتے ہیں. یہ مختصر سا آج کا انٹروڈکٹری سلسلہ تھا تعارفی. اور بھی جو انشاءاللہ ہماری ورکشاپس اور لبیک کے پروگرام آتے رہیں گے. پچھلے سال ہمارے جو لبیک کے پروگرام تھے وہ بڑے کامیاب ہوئے تھے، اس وجہ سے میں نے آج پہلا پروگرام لبیک کا آپ کی خدمات عالیہ میں شروع کیا ہے. آپ اگر کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 718-675-6987. آپ مہربانی فرما کر کال کر سکتے ہیں اور آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. بہت سارے جوانوں نے مجھے میسیجز بھیجے ہیں کہ ہم خمس بھی نہیں دے سکتے ہیں اور ہم حج پہ بھی نہیں جا سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو اگر آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو حج بالکل واجب نہیں ہے، خمس بھی بالکل واجب نہیں ہے. اور اگر آپ کے حالات ٹھیک ہیں تو ازراہ کرم خود سے اپنے حالات کو خراب مت کہیے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات و خواتین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام لبیک نمبر 12، اور اس پروگرام میں آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ شامل ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حج دراصل کیا ہے. آئیے اب میں سلسلہ شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ استطاعت کی شرط پر واجب ہے. اگر آپ مستطیع ہوں، اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں،
آپ ٹکٹ لے سکیں, آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ گراؤنڈ کے انتظامات کو آپ پے کر سکیں, اور اتنے پیسے ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کو خرچہ دے کر جا سکیں. یہ ایک اور کال ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے کال فرمائی ہے, اور سوال یہ ہے کہ یہ جو 3 شیطان ہیں, 3 شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 3 شیطان نہیں بلکہ 3 شیاطین کے اسٹیچو ہیں. یہ شیطان تو ایک ہی تھا, وہ 3 جگہ آیا تھا, 3 جگہ وہ آیا تھا, اور 3 جگہ آ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اپنے تئیں گمراہ کرنے کی کوشش کی. وہ کوشش کر رہا تھا, تو جو بڑا تھا, درمیانہ تھا, چھوٹا تھا. اس طریقے سے ہوا, جو بڑا تھا یعنی بڑا اسٹیچو جو ہے, وہاں پر شیطان نے کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی. جو درمیانہ ہے, منجھلا, اس نے بی بی حاجرہ کو, اور چھوٹے نے حضرت اسماعیل کو اپنے تئیں ڈیریل کرنے کی کوشش کی. تو جس جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے یہ حرکت کی تھی, اس جگہ کا نام رکھ دیا گیا جو شیطان بزرگ, شیطان متوسط, شیطان خرد, یعنی بڑا شیطان, درمیانہ شیطان, چھوٹا شیطان. یہ الجمرۃ العقبہ, الجمرۃ الاولیٰ, الجمرۃ الوسطیٰ, الجمرۃ الصغریٰ بھی اس کو کہتے ہیں, الجمرۃ الوسطیٰ اور الجمرۃ الکبریٰ. پہلے چھوٹا آتا ہے, پھر درمیانہ آتا ہے, پھر بڑا آتا ہے. تو یہ دراصل مینا کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیمہ لگا ہوا تھا, اور وہاں پر شیطان نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا, جب وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے تھے, کہ کبھی باپ بھی بیٹے کو گمراہ کرتا ہے, اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل کو بھی کہا کہ تمہارے باپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے, اور حاجرہ علیہ السلام سے بھی کہا کہ تمہارے شوہر کا دماغ خراب ہو چکا ہے. تو یہ دراصل اسٹیچوز ہیں, نمونے ہیں, وہ جگہ پریزرو کی گئی ہیں جہاں پر کھڑے ہو کر شیطان نے ان تینوں بندگان خدا کو اپنے تئیں ڈیریل کرنے کی کوشش کی تھی. ایک کال اور شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو, کون بول رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب. جی جناب, آپ کی دعائیں جناب. موسم بہت خراب ہے جناب یہاں, آج تو آلموسٹ گھر ہیں سب لوگ, اس لیے میں نے چاہا کہ آج بسم اللہ کر دیتے ہیں, اگرچہ تھوڑی سی ٹیکنیکلی وہ پریشانیاں بھی تھیں, اللہ تعالیٰ ان کو حل فرمائے, پر الحمدللہ کچھ پروگرام قدرے بہتر ہو رہا ہے. بسم اللہ, کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے آپ؟ آواز کٹ رہی ہے شاہ صاحب, سمجھ نہیں آ رہی, دوبارہ زحمت فرما لیں. آواز کٹ رہی ہے, بالکل سمجھ نہیں آ رہی, دوبارہ زحمت فرما لیں. محترم ناظرین و ناظرات, آج کا پروگرام جو لبیک نمبر 12 ہے, اس میں ہم زیادہ ڈسکشن نہیں کر سکیں گے. پہلا پروگرام ہے, چند ضروری باتیں میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں گا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم
کچھ مشاہدات اور تجربات بھی حج کے بیان کریں گے. ہم آپ کی خدمات عالیہ میں یہ بھی بتائیں گے کہ بہت سارے احباب ہمارے، بہت سارے دوست احباب حج سے کیوں محروم ہو جاتے ہیں. یہ بھی بتائیں گے کس طرح اللہ معجزتاً حج کروا دیتا ہے بندے کو. پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، مگر آج کا جو پروگرام ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ویدر کی خرابی کے پیش نظر ہم نے چاہ سب سے پہلے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں آج لبیک نمبر 12. ایک کال اور شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. آج یہاں پر موسم جو ہے وہ ایسی ہے، اور آنے والے 25 گھنٹے جو ہے وہ برف آ رہی ہے. یہاں پہ جی جی یہاں پہ بھی برف پڑ چکی ہے. پروگرام ہو رہا ہے، یہ بتائیے گا کوئی کون سا سوال ہے جب انسان حج فرض ہوتا ہے. دوسرا مطلب کیا حج کی نیابت میں کیا بھی آپ ہے کہ نہیں. تیسرے نمبر پر علماء فرماتے ہیں کہ بعض وہ لوگ جنہوں نے حج کیا ہوا ہو اگر وہ دوبارہ حج کریں تو بہتر ہے وہ نیت سے امام زمانہ کی نیابت کے لیے وہ حج کرے. اور حج کے کیا فرائض ہوتے ہیں وہ بہتر رہنا چاہیے. اور فرمائیے گا. جی بہت شکریہ. شاہ صاحب علی رضا شاہ صاحب کاظمی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں اور وہ بہت اچھے سوالات کیے. آپ آج فرماتے رہیں، میں ابھی ایک ایک کر کے آپ کے سوالات کے جواب عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر حج اپنا نہیں کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نیابت نہ کی جائے، بلکہ بعض کے نزدیک تو جائز بھی نہیں ہے نیابت کا کرنا. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر حج اپنا کر لیا ہے تو دوسرا اگر حج کرنا ہے تو وہ حج مستحب ہوگا، انلیس کہ آپ کسی کا نیابتی حج کریں، اپنے باپ کا، دادا کا، دادی کا، ماں کا، نانا کا، نانی کا، کزن کا، کسی رشتہ دار کا، عزیز کا. اس میں اگر آپ کا حج ہو چکا ہو اور آپ حج کرنا چاہتے ہوں تو امام زمانہ کا نہ کریں، کیونکہ امام زمانہ تو خود موجود ہیں اور وہ ماشاءاللہ مستطیع ہیں. آپ امام زمانہ کے والد کی نیابت کر لیں یا کسی اور امام کی نیابت کر لیں. امام زمانہ علیہ السلام کا نہ کریں، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام تو خود آلریڈی حج پرفارم فرما رہے ہوتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ حج واجب کب ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں ایک مرتبہ اس قابل ہو گئے تھے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے تھے کہ آپ حج پہ جا سکتے تھے، ٹکٹ کے بھی پیسے تھے آپ کے پاس، گھر میں بھی خرچہ تھا اور وہاں کے گراؤنڈ ارینجمنٹس کے بھی پیسے تھے، تو وہ حج آپ پر واجب ہو گیا اور اس حج کو آپ کو بجا لانا چاہیے. ایک کال اور شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے جی فرمائیے. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. مولانا میں ملک زمول خان بات کر رہا ہوں جی. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. کیسے مزاج ہے جناب؟ دعائیں جناب الحمدللہ. ملک صاحب آپ فرمائیں. جی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں. میں اگر آپ کو زحمت دے رہا کہ حج کے فضائل کے بارے میں ذرا کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بہت شکریہ ملک صاحب، اللہ کریم آپ کو اجر دے. حج کے فضائل میں سب سے پہلی بات جو میں عرض کروں گا یہ ہے کہ انسان جب حج کر کے واپس آ جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے باہر آیا تھا، یعنی اس کے سارے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے. یہ سب سے بڑی عزت کی بات ہے کہ بندہ پاک پاکیزہ ہو کر اللہ کے گھر سے واپس آتا ہے. باقی فضائل بھی عرض کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. خدا حافظ. بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے ملک صاحب نے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ حج کے فضائل، حج کے فضائل پر تو میری یہ کتاب آ گئی ہے، یہ کتاب حج، یہ کتاب 735 صفحات پر مشتمل ہے الحمدللہ.
جو حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے بالکل یہ کتاب فری ہے، کوئی ان سے پیسہ نہیں لیا جائے گا. اس کتاب کے اندر میں نے اپنے سفر ناموں کو بھی لکھا ہے. میں نے مدینہ اور مکہ کے جو اہم مقامات ہیں ان پر بھی بحث کی ہے. میں نے زیارتیں بھی لکھی ہیں مدینہ اور مکے کی، مضافات مدینہ اور مکہ کی. عظمت حج سے متعلق میں نے 40 احادیث لکھی ہیں. الحمدللہ یہ 40 احادیث ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو آپ نے ارشاد فرمائی. اور حضرت علی ائمہ اطہار سب کی طرف منقول یہ 40 احادیث بہت امپورٹنٹ ہیں، اس لیے کہ حدیث شریف ہے کہ اگر کوئی زندگی میں 40 حدیث یاد کر لے تو قیامت کے دن وہ فقیہ محشور ہوگا. مولا علی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے گھر کو خالی نہ چھوڑو، حج کو ترک نہ کرو. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج سے فرار اللہ سے فرار ہے. حضرت جبریل ایک مرتبہ رسول خدا پر نازل ہوئے اور فرمایا کہ اپنے اصحاب کو حج کا حکم دے، حج و سج کا حکم دے. حج کا مطلب حج ہے اور سج کا مطلب قربانی. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج و عمرہ فقر اور گناہ کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کو زنگ سے پاک کر دیتی ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو سفر حج کے دوران مر جائے قیامت کے دن اس کا ذمہ دار اللہ ہوگا. امام زین العابدین علیہ السلام حاجیوں کے برتن دھوتے ہوئے جاتے تھے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کعبہ کی طرف دیکھے تو جب تک وہ اسے دیکھتا رہے گا اس کے نام اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی. امام صادق فرماتے ہیں جو حج اللہ کے لیے ہو اس کی جزا جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج سے بڑھ کے کوئی اور راستہ نہیں مگر انسان نبی اور امام کے ساتھ مل کر جہاد فی سبیل اللہ کرے. جو شخص 7 چکر لگا لے کعبہ کے، حضور نے فرمایا جب وہ 2 رکعت نماز پڑھ چکا ہوتا ہے 7 چکروں کے بعد یعنی طواف کے بعد، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. محترم ناظرین و ناظرات، آج آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام لبیک نمبر 12، اور اس میں ہم آپ کی خدمات عالیہ میں کچھ معروضات پیش کر رہے ہیں، کچھ انفارمیشن دے رہے ہیں، کچھ انتظامات کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ایک حدیث شریف سن لیجئے. اگر کوئی شخص حاجی سے مصافحہ کرے حج سے پلٹنے کے بعد تو وہ یوں سمجھے کہ اس نے حجر اسود کا بوسہ لیا. دیکھیے حاجی کتنا متبرک ہو جاتا ہے. مصافحہ کرنے والے کو جو ثواب ملے گا وہ حجر اسود کے بوسے کا ثواب ہوگا. حج کے کچھ ظاہری آداب ہیں اور کچھ باطنی آداب ہیں. ظاہری آداب تو یہی ہیں کہ انسان ٹکٹ لے، گراؤنڈ کے ارینجمنٹس کرے، اپنے رشتہ داروں سے خدا حافظی کرے، معافی کا طلبگار ہو سب سے. اگر کسی کا کوئی حق دینا ہے تو حق دے یا معافی طلب کرے.
کسی کا دل دکھایا ہوا ہے تو وہ مداوع کرے، رد مظالم کرے. اور باطنی آداب یہ ہیں کہ خالصتاً لوجہ اللہ حج کو کرے، اور اس کی کوشش یہ ہو کہ اس حج سے وہ اپنے آپ کو پاک اور طیب قرار دے رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد وہ نیک متدین ہو جائے. باطنی آداب کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو آپ نے اپنے بلخی غلام خدمت گزار کو حج کے دوران ارشاد فرمایا تھا. دو الگ الگ روایات ہیں، ایک بلخی کی روایت ہے اور ایک زہری کی روایت ہے. اگرچہ اس کے مٹیریل مترادف ہیں، مگر یہ بہترین روایت ہے، حدیث شریف بھی ہے. آپ نے پوچھا بلخی سے کہ تم نے حج کیا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں. آپ نے فرمایا کیا تم میقات میں اترے؟ سلے ہوئے کپڑوں کو اتار کر جب غسل کیا تھا تو اس وقت نیت کی تھی کہ گناہ کے لبادے کو اتار کر اطاعت کا لباس پہنو گے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا اپنے سلے ہوئے لباس کو اتارتے وقت تم نے یہ نیت کی تھی اپنے آپ کو دھو کر لغزشوں اور گناہوں سے پاک کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ تم نہ تو میقات میں اترے ہو اور نہ ہی تم نے پھر احرام پہنا ہے. جب تم نے غسل کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم نے غسل کے بعد جو احرام پہنا اور حج کا عہد کیا تو صفائی کرنے سے اپنے آپ کو گناہ سے صاف کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تم نے پھر غسل بھی نہیں کیا. آپ نے پوچھا حج کرتے وقت تم نے یہ نیت کی تھی کہ ہر غیر اللہ کے عہد کو ترک کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پھر تم نے حج کا عہد نہیں کیا. گویا حج کی جو معنوی حدود ہیں، معنوی ایسپیکٹس ہیں، حج کی جو باطنی حدود و قیود ہیں، وہ صرف طواف کر لینا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ چینج کر دینا ہے. انشاءاللہ اس روایت کو آئندہ کے پروگرام میں کنٹینیو کیا جائے گا. آج کا پروگرام ذرا سا مختصر ہے مگر چند اہم باتیں عرض کرنی ضروری ہیں. جو حج ہم کرتے ہیں امریکہ سے یا کینیڈا سے جانے والے یا ویسٹ سے جانے والے، ہمارا جو حج ہے اس کا نام ہے حج تمتع. جو لوگ قریب رہتے ہیں، حجاز مقدس میں رہتے ہیں، ان کا ہوتا ہے بعض کا حج قران اور بعض کا حج افراد. ہمارا حج ہے حج تمتع. تمتع کا معنی ہوتا ہے بینیفٹ اٹھانا، فائدہ اٹھانا باہر سے جانے والوں کا. ہم عموماً کیونکہ مدینہ سے جاتے ہیں تو ہمارا جو احرام باندھنے کا مقام ہے جس کو ہم میقات کہتے ہیں وہ مسجد ذوالحلیفہ ہے. مسجد شجرہ بھی اس کو کہتے ہیں، ابیار علی بھی اس کو کہتے ہیں. یہاں پر لوگ حلف کھاتے تھے، قسم کھاتے تھے، اس لیے اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں. اس پر ایک درخت تھا مسجد کے پاس، وہاں پر نبی کریم اور ہمارے ائمہ اطہار اس درخت کے نیچے احرام باندھتے تھے. آج بھی اس درخت کے نشانات موجود ہیں، اوریجنل تو ظاہر موجود نہیں ہے. ابیار علی اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے وہاں پر کنویں کھودے تھے. تو یہ ہماری میقات ہے. حج کے جو واجبات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کیے جائیں گے کہ جو حج ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. دو امپورٹنٹ پارٹس ہیں حج کے. ایک کا نام ہے عمرہ تمتع، ایک کا نام ہے حج تمتع، اور دونوں مل کے بنتے ہیں حجۃ الاسلام. تو گویا جو آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے وہ حجۃ الاسلام کی نیت کرنی ہوتی ہے. کہ مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ حجۃ الاسلام کے حج
तमत्तु का, हज तमत्तु के उम्र तमत्तु का एहराम पहनता हूं, वाजिब कुर्बतन इल्लाह। हर एक में आपको हज्जतुल इस्लाम, हज तमत्तु कहना है। पहले जो 5 वाजिबात हैं उम्र तमत्तु के, उनको करने तक आपने उम्र तमत्तु कहते रहना है। बाकी जो 13 होंगे, टोटल 18 वाजिब हैं उम्रे और हज में, ये 18 वाजिबात को हज्जतुल इस्लाम कहते हैं। 5 आपने उम्र तमत्तु के दौरान करने हैं, जिनमें से पहला इहराम है। इहराम यानी बगैर सिले हुए कपड़े मर्दों के लिए, औरतों के लिए सादा और खुले कपड़े, प्रेफरेबल सफेद कपड़े। उसके बाद तवाफ खाना काबा है, 2 रकत नमाज तवाफ खाना काबा है, साई सफा मरवा है, और तकसीर थोड़े से बाल काटने, खुद अपने भी काट सकते हैं, कोई और जो मुहरिम ना हो, मुहिल हो चुका हो, जो अपने बाल कटवा चुका हो या काट चुका हो या काट चुकी हो, अगर बीवी है तो मियाँ के बाल काट सकती है, मियाँ बीवी के बाल काट सकता है, नामहरम नहीं काट सकते। तो ये 5 जो वाजिबात हैं, ये हैं उम्र तमत्तु के वाजिबात। फिर उसके बाद आप एहराम पहनेंगे। एहराम पहनने के बाद जाएंगे, वकूफ़ अराफात करेंगे, जो ज़ोहर से लेकर 9 ज़िलहज को मगरिब तक होगा। फिर आप मशअरुल हराम जाएंगे, और वहाँ पर मशअरुल हराम में सुबह फजर से लेकर और सनराइज तक रुकेंगे। उसके बाद आप मिना में आएंगे। यहाँ पर आप शैतान, बड़े शैतान को कंकर मारेंगे। फिर उसके बाद कुर्बानी करेंगे, और फिर उसके बाद हल्क या तकसीर, सर के बाल मुड़वाएंगे मर्द, और ख़वातीन तकसीर करेंगी, और जो दूसरा हज कर रहे हो मर्द भी, वो तकसीर कर सकते हैं, थोड़े से नाखून या थोड़े से बाल काट सकते हैं। फिर उसके बाद आमाल मक्का बजा लाएंगे। अमाल मक्का में तवाफ़ है, 2 रकत नमाज तवाफ़ है, और उसके बाद साई सफ़ा व मरवा है, और तवाफ़ुन निसा है, 2 रकत नमाज तवाफ़ुन निसा है। 6 वो हुए थे, 5 ये हो जाएंगे। और उसके बाद जाहिर है कि बैतूता है, और कंकर मारना है 11 और 12 को, तीनों के तीनों शैतानों को, बैतूता और रमी जमरात, ये टोटल हो जाएंगे 13। तो मैंने अपने अहबाब के उन सवालों का जवाब भी अर्ज कर दिया है कि शराइत क्या है हज के, कुछ शराइत मैंने बयान की हैं, और मैंने वाजिबात भी बता दिए हैं। टोटल वाजिबात हैं 18, 5 वाजिबात हैं उम्र तमत्तु के, और 13 वाजिबात हैं हज तमत्तु के। ये मिलकर हो जाएंगे 18, और जो बंदा 18 मनासिक को बजा लाए वो मुअतमिर भी हो जाएगा, उम्र करने वाला, और हाज भी हो जाएगा, जिसे हम अपनी ज़बान में हाजी कहते हैं। ये हमारे यहाँ, ये पाकिस्तान में मशहूर है कि अगर कोई 3 हज करे तो अलहाज बनता है। ये हमारी सिर्फ अपनी बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाज कहते हैं हाजी को, अलहाज कहते हैं दी पिलग्रिम, जो भी हज करने वाला ख़ास बंदा। तो ये अलहाज का जो 3 हज वाला कंसेप्ट है, ये दुरुस्त नहीं है। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम लब्बैक नंबर 12, और मैंने जल्दी जल्दी आपकी खिदमत आलिया में ये गुजारिशात कर दी, वाजिबात मैंने बता दिए। अब ये अगले जो सेशन हमारा आएगा, उसमें इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत आलिया में ये बयान करेंगे कि जो हज पे जाने वाले हजरात हैं, उनको खुम्स देना ज़रूरी है। ये बात ज़रा ख़ास तौर पे सुन लीजिए। हमारे बहुत सारे आबाब हज कर लेते हैं, मगर उन्होंने खुम्स हज के पैसों का नहीं दिया होता। अगर तो आप हज से पहले यानी रूटीन में खुम्स के पाबंद हैं, तो फिर तो आपको खुम्स देने की ज़रूरत नहीं है हज के पैसों में से।
اور اگر آپ پابند نہیں ہیں تو پھر آپ کو حج کے پیسوں میں سے خمس دینا ہوگا، ورنہ حج قبول نہیں ہوگا۔ جو چیز بھی خریدتے ہیں نان مخمس غیر مخمس پیسے سے تو وہ غصبی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو تقلید بھی کرنی ہے، تقلید کے بغیر حج کریں گے تو حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ اخباری وخباری کا ہمارے ہاں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، پلیز اس کو نوٹیفائی کر لیجئے کہ آپ کو تقلید کرنی ضروری ہے ایک مجتہد اعظم کی۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اور ہیں، جیسے ہمارے ہاں غلط فہمیاں ہیں کہ کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھ ابھی پیلے نہیں کیے لہٰذا ہم حج نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا ہندو پاکستان کا کلچر ہے، بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنا یہ الگ واجب ہے، اور اگر آپ کوتاہی کر رہے ہیں تو آپ کو سزا ملے گی، اللہ معاف کرے اور اللہ توفیق دے۔ اور اگر نہیں بھی کر رہے ہیں تو یہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے حج کا کہ حج نہ کریں اس بہانے کے ذریعے کہ ہم نے اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کی لہذا ہم حج نہیں کر سکتے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا وزٹ کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، اس کو اللہ 70 حج کا یا اس سے زیادہ کا ثواب دیتا ہے۔ تو جب ہم نے 70 حج کر لیا اب حج پہ جانے کی کیا ضرورت؟ تو بالکل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب 70 سے بھی زیادہ ہے۔ 1000 تک میں نے روایتیں پڑھی ہیں، میں نے تو لاکھ کی روایت بھی پڑھی ہے اور 3 لاکھ کی روایت سنی بھی ہے۔ 3 لاکھ حج بھی آپ کو ملے گا مگر آپ کا اپنا حج آپ کے ذمے ڈیو ہوگا۔ جیسے اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم قرآن دیتے ہیں تو نبی کریم نے فرمایا کہ گویا آپ نے ختم قرآن کے دن 10,000 حج کر لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 10,000 بندے کو کہہ دیں گے کہ آپ پیسے مت دیجئے، آپ کے حج میں نے کر دیے، وہ ثواب ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات، یہ کچھ معمولی سی معلومات تھیں، تھوڑی سی ہمبل ریسرچ جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ میں آپ پروگرام کو سم اپ کرتا ہوں۔ ابھی بھی اگر آپ کال کرنا چاہیں 718-675-6987 پہ کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رجسٹر کرنا چاہیں المہدی حج گروپ میں تو یا مجھے کال کر لیں 8562665786 پہ، یا جاوید حسین صاحب کو کال کر لیں، ان کا نمبر ہم ٹائپ کر رہے ہیں، جناب جاوید حسین 646-210-2092۔ اس نمبر کو ذرا ٹائپ کر دیجئے، اس نمبر کو ٹائپ کر دیں 646-210-2092۔ یہ جاوید صاحب کا نمبر ہے، اس کو آپ ان سے کال کر کے آپ رجسٹر کر سکتے ہیں۔ المہدی حج گروپ پہ آپ رجسٹر کر سکتے ہیں، مجھے کال کر سکتے ہیں یا جاوید صاحب کو کال کر سکتے ہیں۔ اس سال ہمارے 2 قافلے ہیں، ایک قافلہ ہمارا 8,500 والا ہے جن کا قیام قریب ہوگا، اور دوسرا قافلہ 5,500 کا ہے جن کا قیام عزیزیہ میں ہوگا۔ دونوں باقی ہر جگہ اکٹھے رہیں گے، صرف مکے میں جو سٹے ہوگا وہ ہلٹن سویٹس میں ہوگا۔ جو لوگ 8,500 دے کے جائیں گے اور جو 5,500 دے کے جائیں گے وہ عزیزیہ میں رہیں گے۔ حج کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان میں مینجائٹس کا انجیکشن لگوانا ہے، وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی لگوا سکتے ہیں، CVS سے، فارمیسی سے بھی لگوا سکتے ہیں۔ اس کا اوریجنل سرٹیفکیٹ ہمیں چاہیے ہوگا، 4 پاسپورٹ سائز کاپیز اب ہمیں چاہیے ہوں گی۔ جب آپ کا ویزا لگے گا خواتین حجاب میں تصویریں کھنچوائیں، اور اوریجنل پاسپورٹ چاہیے ہوگا، پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ آپ کا پاسپورٹ 3 مہینے بعد ختم ہو رہا ہو، کم از کم 1 سال کا ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر پیجز بھی ہونے چاہیے۔ چیک آپ جتنا جلدی روانہ کر دیں، کیونکہ ہم سعودیہ ایئر لائن سے جاتے ہیں ڈائریکٹ مدینہ، تو اس سلسلے میں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا جلد آپ پیسے دے دیں گے آپ کی ٹکٹ کنفرم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ جو حج کریں وہ آپ کے لیے میموریل بنے، یادگار بنے۔ میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا تھا پھر عرض کر رہا ہوں، ہم یہ والنٹیئرلی کرتے ہیں، یہ نان کمرشل پیکج ہے، اس میں سے ہم 1 پیسہ بھی کماتے نہیں ہیں۔ اگر آپ ہمیں اپنا خمس دیں گے تو ہم اپنی فاؤنڈیشن کے لیے جو نوبل پروجیکٹس ہیں ان میں ہم خرچ کریں گے۔ ہمارے پاس اجازہ بھی موجود ہے، تمام مراجع کے اجازے ہمارے پاس موجود ہیں۔ محترم ناظرین و ناظرات، اسی کے ساتھ
آج کا ہمارا لبیک نمبر 12 اختتام پذیر ہوتا ہے، اگرچہ پروگرام زیادہ لینگتھی بھی نہ تھا اور زیادہ انفارمیشن نہیں دے سکے، مگر مالا یدرا کو کلو لا یدرا کو کلو، تھوڑا بہت جو انفارمیشن تھی وہ آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر دی گئی ہے۔ ہماری کتاب منگوانی ہو تو ہم سے رابطہ کر لیں، ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں، المہدی فاؤنڈیشن انک، پی او باکس 521 بیان، نیو جرسی 07002۔ میرے نمبر پہ کال کر لیں 8562665786، یا جاوید حسین صاحب کو کال کر لیں 6462102092۔ ہمارے سینٹر میں بھی کال کر سکتے ہیں 7186756987۔ ایز سون ایز پاسبل آپ رجسٹر کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس سیٹس محدود ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ 90 افراد لے جائیں گے، اس سے زیادہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، آپ حج کریں، جنہوں نے پہلے سالوں میں حج کیا ہے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو سازگار بنائے، قرض ادا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، طول حیات دے، صحت دے، اپنا حج کریں، اپنے مرحومین کا حج کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار خانہ کعبہ دیکھنے کی توفیق دے، روضہ رسول دیکھنے کی توفیق دے، قبر بطول پر حاضری کی توفیق دے، قبر ائمہ بقی پر حاضری کی توفیق دے، اللہ میں جنت البقی جنت المعلی میں زیارت کی توفیق عطا فرمائے، مساجد کو دیکھنے کی توفیق دے۔ اگلا جو پروگرام آئے گا اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو مساجد کی زیارتوں کی تفصیل عرض کریں گے۔ میں نے اپنی کتاب حج میں آلموسٹ ساری زیارتیں لکھ دی ہیں، یہ کتاب آپ طواف کے دوران ساتھ نہ لے جائیں، اس کے لیے ہم ایک اور چھوٹی کتاب بنا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، وہ باقاعدہ زنجیری کے ساتھ ہوگی، آپ اسے لٹکا بھی سکتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ گلے میں لٹکا لیا کریں گے۔ یہ کتاب آپ گھر رکھیں، ہوٹل میں رکھیں، اس کا مطالعہ کریں، جو حضرات و خواتین جا رہے ہیں وہ فوراً مجھ سے رابطہ کریں تاکہ ان کی کاپی ان کو ارسال کر دی جائے، ورنہ ایئرپورٹ پر بھی آپ کے لیے کاپی دی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت حسین صدرالوی آج کے لبیک نمبر 12 سے اجازت چاہتا ہے۔ آج کا پروگرام صرف اس ہدف سے، اس غرض سے کیا گیا کہ موسم حج قریب ہے تو ہم تیاری کر لیں، جن بھائی بہنوں نے جانا ہے وہ آمادگی کر لیں۔ اللہ کریم آپ سب کو توفیق دے، آپ سب کو حج بیت اللہ، عمرہ، زیارات حجاز مقدس کرنے کی توفیق خیر مرمت فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، پھر 13ویں لبیک کے ساتھ حاضری دوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔